वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमैर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कंवल का बहुत ही रोमांटिक और मज़ेदार सा नॉवल कलवी मोहब्बत की किस्त नंबर 33 लेकर। तो आइए हम शुरू करते हैं। डैड, वो पुकार लगाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। पहले वो बच्चा अपनी माँ के लिए 6 साल तरसता रहा। अब जब खुदा ने उसे माँ जैसी अजीम नेमत दे दी, तो उसका बाप जिसके बगैर उसे जीना आता ही नहीं, वो अचानक एक रात गायब हो गया। ऐसा गायब कि 1 महीने गुज़रने को आया था मगर वो ना आया। कोई कॉल ना कोई मैसेज। वो कितना रोता था उसे याद करके। जैसे अचानक एक रात वो गायब हुआ था, वैसे ही अचानक वो लाउंज में बैठा नज़र आया आज। इस नन्हे शहज़ादे की खुशी की कोई इंतहा ना रही। वो भागते हुए पीछे से आकर कमर से चिपका, अपनी दोनों नन्ही बाहों से उसकी गर्दन के गिर्द हिसार बाँधा। डैड, शुक्र है आप आ गए। अर्शिमान ने आपको बहुत मिस किया। आप कहाँ चले गए थे? अर्शिमान को छोड़कर वो रूहानसा लहजे में पूछ रहा था, जबकि नुमान अभी भी अपने दिल के मकाम पर हाथ रखे बैठा, आंखें शिद्दत कर्ब से मूंद गया। इस मासूम के शिकवे भरे सवालात सुन, जिससे कलेजा फटने को था इस नौजवान का। वो अपने बेटे को कभी यूं ना छोड़ता, अगर अचानक वली साहब उनकी गाड़ी पर हमला ना करवाते। डर गया था वो। दुनिया के सामने वो बहुत बहादुर और पावरफुल बिजनेसमैन की लिस्ट में था, मगर वली साहब की ताकत अब भी उससे दुगना थी। इनके हाथ एक बार फिर इसकी कमजोरी लग गई थी, इसलिए इसे दूरी कायम करना ही बेहतर लगा, ताकि वो समझे पहले की तरह शिद्दत उल्फत नहीं अब, पहले की तरह मोहब्बत नहीं अब। वो लापरवाही जाहिर करके इनसे वली साहब का ध्यान हटा रहा था। पक्का अज़म कर चुका था वो कि जैसे ही मामलात ठंडे पड़ेंगे, वो बाहर मुल्क शिफ्ट कर देगा हमेशा के लिए अपनी फैमिली को। इसे ज़र्रा बराबर भी एतबार नहीं था अपने बाप पर। उसके नज़दीक मखमली गुड़िया नहीं समझती, या शायद समझती है मगर ज़ाहिर नहीं करती, कि वो और उसका बेटा ज़िंदगी है उसकी। हर इंसान जब कोई जंग लड़ता है तो पहले अपनी फैमिली को सेफ मकाम पर पहुंचाता है, ताकि इन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचा सके। वो भी यही तो कर रहा है, फिर इसकी निगाहों में इतनी खफगी क्यों? क्यों वो बात-बात पर लड़ रही थी? ऐसा लग रहा था जैसे मौका ढूँढ रही हो बस गुस्सा करने का, इस पर चीखने का। बताएँ ना डैड, ऐसी कौन-सी मीटिंग थी जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी? वो ज़रा खफगी से पूछने लगा, जबकि नुमान को उसके सवाल ने चौंकाया। क्या अनम ने इसे नहीं बताया कि दूसरी शादी कर ली है उसने? क्या वो लड़की हर वक़्त इसके बेटे के दिल में ज़हर नहीं भरती अब? मगर ऐसा कैसे मुमकिन? वो तो इसकी मौजूदगी में भी अर्शमान को इसके खिलाफ करने पर तुली रहती थी। लेकिन अब, जब उसके पास इतना अच्छा मौका था उसके मुतालिक ज़हर भरकर अर्शमान को उससे हमेशा के लिए दूर करने का, बदज़न करने का, तो इस लड़की ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो हैरान था, उलझकर करीब लेटी इस दुश्मन-ए-जाँ को देखने लगा। और क्या डर था इसके सिवा उस खूबरू नौजवान के दिल में, कि इसका बेटा सवाल करेगा, पूछेगा, क्यों लाए मेरी मम्मा पर सुतन? वो इतना छोटा है कि उसे अभी कुछ नहीं समझ सा सकता। इसलिए चाहता था कि उससे सामना ना हो, क्योंकि उसके मासूम सवालों के जवाब नहीं है उसके पास अभी। मगर शुक्र है खुदा का कि उसने अनम के दिल में रहम डाला और उसने एक बेटे के सामने बाप की इज़्ज़त रख ली। इस लम्हे अगर अनम जाग रही होती तो देखती किस कदर मशकूर निगाहों से वो इसके हसीन गुलाब नुमा खूबसूरत व सुर्ख चेहरे को तक रहा था। सॉरी, मैं फँस गया था काम में। आइंदा ऐसा नहीं होगा। आँखों में नमी व होठों पर मुस्कुराहट लिए मुड़कर अपने शहज़ादे को देखा। फिर इसकी पेशानी को चूमते हुए मुआज़रत तलब की। आप फ़ोन तो कर सकते थे। अर्शिमान और मॉम कितना याद करते थे आपको। पता है अर्शिमान तो बहुत रोता भी था, मगर मॉम बिल्कुल भी आपकी तरह रोने नहीं देती थी। वो अर्शिमान को घुमाने बाहर ले जाती थी। अच्छा, आपको वो सारी तस्वीर मिली हमारे इस्लामाबाद घूमने की, जो मॉम और अर्शिमान ने आपको भेजी थी जलाने के लिए, ताकि आप जलकर जल्दी से वापस आ जाओ? इस नन्हे शहज़ादे के भोले चेहरे को देखते हुए इस्बात में सर हिला दिया। कहाँ इल्म था इसे कि इसके पीठ पीछे इसकी बीवी ना सिर्फ इसकी इज्जत व औलाद बल्कि इसके वक़ार तक की हिफाज़त करती रही है। इसने फिर एक बार इस दुश्मन-ए-जाँ को देखा। अब तो वो पहले से भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और फिर कहती है कि मोहब्बत नहीं करती मुझसे। वो हल्का-सा मुँह टेढ़ा कर मुस्कुराकर मीठा-सा तंज़ कर उठा। दोनों बाप-बेटे काफ़ी देर वहीं बैठकर बातें करते रहे। आपने ये क्यों कहा कि आपकी मॉम भी मुझे याद करती थी? उन्होंने कभी कहा आपसे कि वो मुझे याद कर रही हैं? अचानक ही उसके ज़हन में ये सवाल गर्दिश करने लगा, जिसके बाद वो अपने बेटे से पूछे बगैर ना रह सका। निहायत पुरउम्मीद था इसका लहज़ा ये सवाल करते वक़्त, जैसे यकीन हो याद तो करती होगी। कहा तो नहीं, अर्शिमान तेज़ी से नफ़ी करने लगा। उसकी नफ़ी सुनते ही सारे अरमानों पर पानी फिरता महसूस हुआ।
تو پھر ایک آس لگی تھی دل کو، اگر ارشیمان کہہ رہا ہے کہ اس کی موم نے یاد کیا تو بلا وجہ تو نہیں کہہ رہا ہوگا، کچھ تو دیکھا ہوگا اس کی ننھی آنکھوں نے۔ آپ کے جانے کے کچھ دنوں بعد انہیں پینک اٹیک آیا تھا، پوری رات وہ ہسپتال میں رہیں۔ اٹیک کے وقت ان کا سیل ہاتھ سے نیچے گر کر بیڈ کے نیچے چلا گیا تھا۔ آپ کو تو پتا ہے بیڈ کے نیچے صرف ارشیمان کا ہاتھ جا سکتا ہے۔ تو جب الماس آنی کے کہنے پر ارشیمان نے سیل نکالا تو دیکھا تھا آپ کو ایک لڑکی کے ساتھ کھڑے۔ الماس آنی نے وہ تصویر دیکھتے ہی ارشیمان کے ہاتھ سے سیل چھین لیا تھا، مگر ارشیمان سمجھ گیا تھا موم کی طبیعت آپ کی تصویر دیکھنے کی وجہ سے خراب ہوئی، یعنی وہ چپکے آپ کو یاد کرتی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ ارشیمان نے صرف تصویر دیکھی تھی، اس کا کیپشن نہیں پڑھا تھا، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ الماس نے کیپشن پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا اسے۔ آخری جملہ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا۔ نعمان کو شدید دکھ پہنچا تھا یہ سن کہ انم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس کی الشبا کے ساتھ تصاویر دیکھ کر۔ چلو کافی رات ہو گئی ہے، آپ اپنے کمرے میں جا کر سو شاباش، ورنہ آپ کی موم اٹھ گئی تو دونوں کی کلاس لگا دیں گی۔ وہ انم سے ڈرنے کی مصنوعی اداکاری کرتے ہوئے مسکرا کر اس کے ریشمی بالوں کو سہلاتے ہوئے گویا ہوا۔ ڈیڈ، اب تو ارشیمان اور موم کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ ارشیمان نے اس کے گال کو چومتے ہوئے ننھے چہرے پر فکر سجائے پوچھا۔ ابھی وعدہ نہیں کر سکتا میں، مگر کل صبح آپ کے ساتھ ناشتہ کروں گا، یہ پکا ہے۔ وہ بھی بدلے میں اس کا گال چومتے ہوئے معذرتی انداز میں جواب دہ ہوا۔ ماں، اس کے صبح ناشتہ ساتھ کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ تو کیا آپ پھر چلے جائیں گے ارشیمان اور موم کو چھوڑ کر؟ اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ ننھا شہزادہ پریشان ہو کر پوچھ اٹھا۔ کل صبح تک یہیں ہوں چیم، باقی باتیں صبح ناشتے کی ٹیبل پر، ابھی جا کر سو، بہت لیٹ ہو گیا ہے، اور دوائیاں وقت پر کھا رہے ہو نا؟ وہ بات کو ٹالنے کی کوشش میں لگا۔ ساری موم اب خود کھلاتی ہیں۔ انداز بڑا فخرانہ تھا اس کا۔ اور کیوں کرنا ہوتا، ماں جیسے ناز بھلا کون اٹھا سکتا ہے؟ اس ننھے شہزادے کے بولنے کے انداز نے از خود بتایا کہ فکر نہ کرے وہ، انم ہے اس کے ساتھ، وہ گھنے بادلوں کی طرح چھائی رہتی ہے اس پر۔ شاباش، اب اپنے کمرے میں جاؤ، میں آپ کی موم کو بھی کمرے میں لے جاتا ہوں، ان کی کمر میں درد ہو جائے گا یوں صوفے پر ایک کروٹ سونے سے۔ اس کے کہتے ہی ارشیمان نے اس بات میں سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے اپنے باپ کو الوداع ٹاٹا میں اپنا ننھا ہاتھ ہلاتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ اس کے آنکھوں سے اوجھل ہو جانے کے بعد نعمان نے بڑی نرمی سے اس نازک سراپے کو اپنی باہوں میں بھرا، برائڈل اسٹائل میں اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں بیڈ پر لا کر لٹایا۔ ابھی کمبل اڑانے ہی لگا تھا کہ اس کے خوبصورت وجود پر اچانک آنکھوں میں شوخی مچلی اور آت رک گیا۔ کمبل اس کے پاؤں پر ڈال کر خود بھی بیڈ پر لیٹ گیا۔ تم میرے ساتھ ہو اور مجھے نیند آ جائے، اب بھی محبت میں اتنے بھی شریف نہیں ہوئے ہم؟ اس کی زلفوں کو کان کے پیچھے کرتے، خوبصورت چہرے کو زومائنی نگاہوں سے تکتے، شوخی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ انم اٹھ جاؤ، نیستی عورت، کتنا سوگی؟ صبح کے 11 بج گئے ہیں۔ وہ تو تنگ کر رہا تھا اٹھانے کی نیت سے، لیکن مقابل ہڑبڑا کر تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ صبح ہو گئی؟ ارشیمان کی دوائی، او نو، میرے ارشو کا ناشتہ، وہ بھوکا ہوگا، سر پکڑ کر اجرت و پریشانی کے عالم میں کہتی ہوئی وہ بیڈ سے ہڑبڑاہٹ کے ساتھ اترنے لگی۔ ریلیکس، ابھی رات ہی ہے۔ وہ باہر نکل جاتی کمرے سے اگر نعمان تیزی سے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لے کر نہ روکتا، کیونکہ وہ لڑکی بہت گہری نیند سے جاگی تھی، اس لیے ذہن ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا اس کا۔ اگلے ہی پل اس نے گھڑی کی جانب دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ گھڑی دیکھنے کے بعد وہ جذبہ ہو کر اس خوبرو نوجوان کو گھورنے لگی، جو زبان دانتوں میں دبا کر الٹے ہاتھ سے کان کی لو پکڑ کر دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے معذرت کرتا نظر آیا۔ سوری، میں تو صرف تنگ کر رہا تھا۔ تم گئے نہیں ابھی تک؟ تمہاری بیوی انتظار کر رہی ہوگی تمہارا، وہ حسین گڑیا چڑھ کر کہتے ہوئی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی نیت سے کھینچنے لگی۔ تو اپنی بیوی کے پاس ہی تو ہوں، وہ مطمئن انداز میں گویا ہوا، ساتھ ساتھ اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے اپنی جانب ایک جھٹکے سے کھینچا۔ اگلے ہی پل وہ سینے سے آ لگی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ اپنی محبوبہ کو ڈھونڈ رہے ہو ان آنکھوں میں؟ اچانک ہی اس نے دل جلے انداز میں سوال کیا، جیسے وہ علم رکھتی ہو جب وہ اسے دیکھتا ہے تو دراصل اسے نہیں دیکھتا، وہ تو اپنی محبوبہ کو دیکھتا ہے۔ اگر کہوں ہاں، تو وہ جاننا چاہتا تھا جیلیسی کس حد تک ہے۔ تو تمہاری قسم نعمان ولید، میں ان آنکھوں کو پھوڑ دوں گی،
جن میں تم اپنی محبوبہ تلاشتے ہو۔ کدورت بھری آنکھوں سے مقابل کو تک دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ اف، اتنا غصہ؟ وہ حسین نوجوان مسکراتے ہوئے بولا۔ مقابل اس کی مسکراہٹ دیکھ مزید آگ بگولا ہوئی۔ اگر تم اس خوش فہمی میں ہو کہ اپنی محبوبہ کو تصور کر کے مجھے استعمال کرو گے تو میں بتا دوں نعمان ولید، میں جان سے مار لوں گی خود کو آج۔ مگر تمہاری… ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ مقابل نے تیزی سے اس کے انابی لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی۔ شش، استعمال نہیں کرتا میں تمہارا، مانا متلاشی ہوں میں اپنی لاحاصل تمنا کا۔ چاہے تو قسم لے لو، جو کبھی ہمارے پرائیویٹ لمحوں میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی یاد کیا ہو تم میں ڈھونڈنا تو بہت دور کی بات ٹھہرا۔ وہ محبت ضرور تھی مگر بیوی نہیں تھی، میرے بیٹے کی ماں نہیں تھی۔ اگر بالفرض آج وہ واپس آ جائے اور مجھے اختیار ہو تم دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کا، تو یقین جانو ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا مجھے فیصلہ کرنے میں، کیونکہ وہ اس مقام پر کبھی پہنچی ہی نہیں جس پر تم ڈیرے ڈالے بیٹھی ہو۔ تمہارا دنیا کی کسی بھی عورت سے کوئی مقابلہ نہیں میرے نزدیک، اور نہ ہو سکتا ہے۔ ہزاروں لاحاصل تمنائیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک، وہ بھی صحیح، مگر بیوی ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ تم ہو مکھن ملائی۔ ان حسین لبوں پر انگلی کیا رکھی، دل کے سارے ارمان مچل اٹھے۔ جہاں ایک طرف وہ خاموش ہوئی تھی، وہیں دوسری جانب مقابل کے پورے جسم میں طلب کا شور برپا ہو گیا تھا۔ اس دشمن نے جا کے خاموش ہوتے ہی اپنی انگلی اس کے لبوں سے ہٹائی، دونوں ہاتھوں کا پیالہ اس کے چہرے پر بنا کر تحمل سے اسے سمجھانے لگا، کیونکہ بہت ضروری تھا اسے سمجھانا کہ جس مقام پر وہ فائز ہے وہاں لاحاصل تمناؤں کا گزر بھی ناممکن ہے۔ اب فریب میں مت ڈالو مجھے، میں ایک واحد نہیں ہوں تمہاری زندگی میں۔ اس کے ہاتھوں کو جھنجھلا کر جھٹک بے اعتباری سے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مار کر خود سے دور دھکیلتے بھپر کر گویا ہوئی۔ تم ہو اور صرف تم ہی ہو۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سینے سے لگاتے نرمی سے مگر خاصا جتاتے ہوئے بولا، جس پر وہ اعتبار کرنا تو دور کان بھی نہیں دھر رہی تھی۔ اگر صرف میں ہوں تو الشبہ کا کیا؟ وہ تیزی سے اعتراضاً بولی۔ وہ بیوی نہیں ہے میری، ہمارے درمیان کانٹریکٹ سائن ہوا ہے، ہم اپنے اپنے والدین اور دنیا کے سامنے ایک میرڈ کپل کی طرح رہیں گے کچھ ماہ تک، بس۔ اس کا انکشاف سن انم کو زبردست شوق لگا تھا۔ سمجھ ہی نہ آیا کس کیفیت کا اظہار کرے، خوشی کا یا غم کا۔ خوشی کہ وہ اس پر سوتن نہیں لایا، یا غم کہ وہ اپنے جانی دشمن کے ساتھ ہی رہنے والی ہے۔ وہ پہلی ایسی قیدی تھی دنیا کی جو واحد ہی رہنا چاہتی تھی اپنے پنجرے میں، کسی کی شراکت برداشت نہیں تھی اسے۔ کیا دنیا کے سارے مرد ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں کہ حقیقت کا گمان ہونے لگے، یا تم میں یہ ٹیلنٹ زیادہ ہے؟ وہ بے یقینی کے عالم میں پوچھنے لگی۔ یقین کرنا مشکل تھا اس کے لیے کہ اس ہرجائی نے اپنی منگیتر سے شادی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ وہ کون سا اس سے محبت کرتا ہے؟ نہ ہی وہ زندگی بھر کے ساتھی ہیں، ان کا رشتہ تو فقط 1 سال کا ہے۔ پھر الشبہ جیسی حسین و امیر باپ کی بیٹی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے وہ؟ ذہن میں انگنت سوال تھے۔ مجھے پتا تھا میری بات پر یقین نہیں کرو گی تم، اس لیے یہ دیکھو۔ اس کا ایک ہاتھ چھوڑ تیزی سے اپنی پینٹ کی جیب سے سیل نکالا۔ 2 ثانیے بعد اس کے سامنے سیل کی اسکرین کی، جس پر ایک کاغذ کی تصویر چمک رہی تھی۔ پکڑو، خود دیکھ لو۔ اس نے سیل ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ کانٹریکٹ کا پیپر تھا جس پہ نعمان اور الشبہ دونوں کے دستخط موجود تھے۔ صرف چند ماہ ہم میاں بیوی ہونے کا ڈرامہ کریں گے، پھر دنیا کے سامنے ہم دونوں باہر ملک شفٹ ہو جائیں گے، جبکہ اصل میں تم اور ارشمان میرے ساتھ باہر جائیں گے۔ اور الشبہ؟ تیزی سے استفسار کیا۔ الشبہ اپنے لور کے ساتھ چلی جائے گی امریکہ، جس سے شادی کرنے کے لیے وہ یہ پورا ڈرامہ کھیل رہی ہے۔ وہ حسین نوجوان لاپرواہی سے کہتا ہوا سیل واپس لے کر اپنی جیب میں ڈالنے لگا۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا، وہ منگیتر تھی تمہاری، وہ بے ساختہ ہی پوچھ اٹھی تھی۔ تم چاہتی ہو مجھے فرق پڑے؟ سوال پر سوال کر کے اس حسین گڑیا کو لمحہ بھر میں لاجواب کیا۔ ظالم نے پھنسا دیا تھا اسے، نہ وہ ہاں کر سکتی تھی نہ وہ نہ کر سکتی تھی۔ اب مطمئن ہوئی یا الشبہ سے بات کرواؤں؟ نعمان کو اندازہ نہیں تھا وہ اس کی دوسری شادی کی خبروں کو اس قدر دل پر لے گی کہ اسپتال ہی پہنچ جائے گی۔ اگر ذرا بھی علم ہوتا تو اسے پہلے ہی پورے ڈرامے سے آگاہ کر دیتا۔ الشبہ کا چہرہ دیکھ کر تو نہیں لگا کہ اس کا کوئی اور لور ہے، وہ تو سرخ ہو رہی تھی غصے سے۔ جب تم مجھے اپنے ساتھ اس کے سامنے گاڑی میں بٹھا کر لائے، انم نے خود دیکھا تھا اسے لال پیلا ہوتے۔ اگر اس کا کوئی اور لور ہے تو پھر وہ غصہ کیوں؟
وہ جلن یا حسد بھری نگاہ کیوں؟ وہ الجھ کر استفسار کر رہی تھی۔ وہ تو ایگریمنٹ توڑنے پر غصہ کر رہی تھی کیونکہ اسے ڈر ہے کہیں اس کے باپ کو نہ پتہ چل جائے سارے ڈرامے کا۔ وہ ابھی بھی لاپرواہی سے جواب دے رہا تھا۔ ان کے درمیان ایگریمنٹ تھا کہ نہ نعمان اپنی بیوی سے ملے گا ان کانٹریکٹ کے چند ماہ میں، اور نہ وہ اپنے لور سے، خاص طور پر پبلک میں۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب ولید صاحب کے ساتھ وہ واپس اپنے گھر گیا۔ ماضی، آخر تم نے اس بدچلن لڑکی سے شادی کر ہی لی۔ وہ آگ بگولا ہو کر حقارت سے بولے۔ میری بیوی ہے وہ، انم نام ہے اس کا۔ پورا نام انم نعمان ولید۔ آپ کا نام لگتا ہے اس کے نام کے ساتھ، اس لیے گالی دینے سے قبل 1000 بار سوچیں۔ انم کو گالی دراصل اسے گالی دینا تھا کیونکہ بیوی تھی وہ اس کی۔ کیسے برداشت کرے وہ کہ گالی دینے والا کوئی غیر نہیں، اپنا ہی باپ ہے۔ باپ کا وقار و مرتبہ ایک طرف، مگر اپنی بیوی کی عزت کے لیے وہ لڑنے کھڑا ہو گیا تھا۔ تم مجھے سوچنے کا کہہ رہے ہو؟ مجھے؟ اپنے باپ کو؟ دماغ خراب کر دیا اس لڑکی نے تمہارا۔ وہ حلق کے بل چیخے تھے اس پر۔ ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا مارے غضب و غصے کے۔ ہاں، سرپرہ ہو گیا ہوں میں، میری محبت کو مجھ سے چھین کر آپ نے بنا دیا ہے مجھے سرپرہ۔ مگر میں آپ کو اپنا باپ ہونے کے ناطے ایک نصیحت دینا چاہوں گا ولی صاحب، کہ اس سرپھرے سے الجھنے کی جرت نہ کیجیے گا، ورنہ انجام آپ کی سوچ سے کہیں گنا بدتر ہوگا۔ یقین جانیں اس بار آپ کی پوری دنیا جلا کر خاک کر دوں گا اگر میری چھوٹی سی دنیا کی جانب آپ نے نگاہ بھی اٹھائی۔ میں پہلے والا کمزور نعمان نہیں رہا اب۔ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال وہ نوجوان وارننگ آمیز لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہنے لگا۔ پاس رکھی میز کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس لڑکے کے الفاظ کھلی دھمکی تھی۔ یہی سبب تھا کہ ولی صاحب نے کچھ وقت خاموشی سے بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی مٹھیاں بھیجے وہ کچھ لمحے یوں ہی کھڑے رہے، پھر خباثت بھری مسکراہٹ چہرے پر نمودار ہوئی۔ انہوں نے الشبا کو کال کی، انہیں اپنے بیٹے کو اس رخسار عرف انم نامی بلا سے کیسے چھٹکارا دلانا ہے وہ سوچ چکے تھے۔ اب اگلا سین۔ ہیلو، آج کیسے یاد آ گئی میری؟ نعمان نے اسے ملنے ہوٹل کے ایک روم میں بلایا تھا۔ وہ خاصا خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ گھما پھرا کر بات کرنے کی جگہ ڈائریکٹ اپنے موضوع پر آیا۔ ہاں کر لینا، پہلے بیٹھنے تو دو۔ وہ مسکراتے ہوئے ٹوکنے لگی، پھر آرام سے سامنے صوفے پر ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں ٹکائے اطمینان سے بیٹھ گئی۔ ویٹ، کیا تم میرے سر پر ہی کھڑے رہنے والے ہو؟ بیٹھ جاؤ پلیز۔ ایسی بھی کیا بات ہو گئی جو تم بیٹھ بھی نہیں پا رہے؟ اس نے استہزائیہ انداز میں کہا تو نعمان سامنے والے صوفے پر ٹک گیا۔ الشبا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا تو مقابل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس کی توقع کے برعکس وہ لڑکی بجائے رونے کے پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ اور میں وجہ جان سکتی ہوں کیوں نہیں کرنا چاہتے تم مجھ سے شادی؟ یوں ہی ہنستے ہنستے اس نے استفسار کیا۔ نعمان اسے یوں پاگلوں کی طرح بنا بات کے ہنستے دیکھ الجھ کر رہ گیا تھا۔ کیونکہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میرا ایک 6 سال کا بیٹا بھی ہے، نعمان نے بلا جھجک اسے بتایا، جسے سن وہ نم آنکھوں کے ساتھ پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگی۔ اس میں اتنا ہنسنے والی کیا بات ہے؟ وہ خوبرو نوجوان الجھ کر پوچھ اٹھا۔ الشبا کا ری ایکشن نہایت غیر سنجیدہ تھا۔ سوری، بمشکل اپنی ہنسی روکتے وہ پیٹ پکڑ کر بولی۔ اف، میرے تو پیٹ میں درد ہو گیا ہے ہنس ہنس کے۔ اپنا پیٹ پکڑے سرخ چہرے کے ساتھ بمشکل گویا ہوئی۔ اس کا چہرہ مکمل سرخ پڑ گیا تھا پاگلوں کی طرح ہنسنے کے سبب۔ نعمان کو محسوس ہوا وہ شدید ہنسنے کے سبب سانس تک نہیں لے پا رہی۔ تم ٹھیک ہو؟ فکر مند ہو کر مقابل نے استفسار کیا۔ بالکل، مجھے کیا ہونا ہے؟ اف، اچانک ہی وہ بالکل نارمل ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ مقابل اس کے برتاؤ کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ مجھے بھی تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے۔ میں بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے کسی اور سے محبت ہے مگر ڈیڈ راضی نہیں ہو رہے، تو مجبوراً مجھے تم سے شادی کرنی پڑ رہی ہے۔ مگر اب جب دونوں ہی یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تو چلو پھر ایک کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں۔ الشبا نہایت گمبھیر لہجے میں بول رہی تھی۔ کیسا کانٹریکٹ؟ تجسس کے سبب دو بدو سوال کیا۔ کانٹریکٹ کہ ہم دونوں دنیا کے سامنے میاں بیوی بننے کا ڈرامہ کریں گے، خاص طور پر میرے والدین کے۔ کچھ ماہ تک ہم یہی شو کریں گے کہ ہم بہت خوش و ہیپی کپل ہیں، پھر کچھ ماہ بعد ہم دونوں باہر ملک شفٹ ہو جائیں گے اپنے اپنے والدین کی نظر میں، جبکہ ریئل میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ شادی کر کے امریکہ چلے جاؤں گی اور تم اپنی فیملی کے ساتھ چلے جانا۔ اور میں یہ ڈرامہ کیوں کرنے لگا؟ اس نے شارپ نگاہوں سے مقابل کو تکتے ہوئے پوچھا۔
کیونکہ ہم دونوں بخوبی واقف ہیں کہ ہم چاہ کر بھی اپنے والدین کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے. بالفرض میں شادی سے بھاگ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی بھی جاؤں تو میرے ڈیڈ کے پکڑ لینے کا ڈر ہمیشہ لاحق رہے گا. وہ کتنے پاورفل ہیں کیا میں نہیں جانتی؟ اس ڈرامے سے ہم دونوں میں ہی اپنی اپنی لائف اپنی خواہشات کے مطابق اپنے من چاہے لائف پارٹنر کے ساتھ جی سکیں گے بغیر کسی خوف کے. الشبا کی باتیں سن وہ قائل ہوا. یہ واقعی ایک اچھا پلان تھا اس کے نزدیک. اس پلان کی وجہ سے نہ صرف وہ الشبا سے شادی کرنے سے بچ رہا تھا بلکہ اپنی فیملی کو بھی بحفاظت باہر ملک شفٹ کر کے ان کے ساتھ آرام سے رہ سکتا تھا. چلو منظور ہے. وہ نوجوان راضی ہوا اس کانٹریکٹ کے لیے. مگر یاد رکھنا نعمان، یہ کانٹریکٹ صرف ہم دو کے درمیان رہے گا. کسی تیسرے کو اس بارے میں بھنک تک نہ لگے. تمہاری بیوی کو بھی نہیں. آخری جملہ خاصا جتاتے ہوئے ادا کیا. میری بیوی بہت حساس ہے، خاص طور پر میرے معاملے میں. اس لیے سوری، یہ راز 3 لوگوں کے درمیان رہے گا. انم مانے یا نہ مانے، وہ وجیہہ مرد واقف تھا کہ جلتی ہے وہ جب کسی دوسری عورت کو اس کے قریب آتا دیکھتی ہے. نہیں، میں تمہاری بیوی کو نہیں جانتی، اس لیے مجھے اس پر اعتبار نہیں. الشبا فوراً اعتراضاً و احتجاجاً بول اٹھی. ایسے تو میں بھی تمہارے بوائے فرینڈ کو نہیں جانتا، مجھے بھی اس پر اعتبار نہیں. اپنی شارپ نگاہیں اس لڑکی کے چہرے پر ٹکائے تیزی سے مفاہمانہ انداز میں گویا ہوا. تو ٹھیک ہے، میں نہیں بتاؤں گی اسے، مگر پھر تم بھی اپنا وعدہ قائم رکھنا، کیونکہ تم بھی اچھے سے جانتے ہو اپنے والدین کے فیصلے کے خلاف جا کر ہم آگ سے کھیلنے والے ہیں. جتنے لوگوں کو اس کانٹریکٹ کی خبر ہوگی اتنا ہی خطرہ زیادہ ہوگا. اس لیے یہ کانٹریکٹ کی بات صرف ہمارے درمیان رہے گی. نعمان نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے ہونٹ سکیڑے، پھر اسبات میں ہلکا سا سر ہلا دیا. حال انم ایک عورت تھی اور ایک عورت دوسری عورت کی نظر کو نہ بھانپ سکے، یہ کیسے ممکن؟ اگر واقعی الشبا یہ پورا ڈرامہ صرف اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ شادی کر کے خوشحال زندگی گزارنے کے لیے کر رہی تھی تو پھر اس کی آنکھوں میں وہ جلن، وہ غصہ کیسا؟ کیوں وہ جل کڑ رہی تھی اسے دیکھ؟ کہیں نہ کہیں کچھ تو غلط تھا، مگر کیا؟ وہ نہیں جانتی. ابھی وہ نازک گڑیا انہی سوچوں میں الجھی کھڑی تھی کہ نعمان نے اس کا خوبصورت ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا. اچانک حملے کے سبب وہ بری طرح چونکی. اس کی گرے آنکھیں شوق سے پھیلی تھی، جبکہ مقابل کھڑا وہ حسین نوجوان اس کا ریئیکشن دیکھ محظوظ ہو کر زیر لب مسکرایا. مجھے یاد کیا؟ اس کا سوال مقابل کو حیرت کے گوتے کھلا گیا تھا، لیکن جس قدر پر امید نگاہوں سے تکتے ہوئے اس نے پوچھا، ہمت ہی جواب دے گئی اس کا دل توڑنے کی. نہ اقرار کر سکتی تھی نہ انکار کر سکتی تھی. بولو یاد کیا مجھے؟ اپنے الٹے ہاتھ سے اس کے کانوں کی بالیوں سے کھیلتے ہوئے پھر سے اپنا سوال دہرایا. اتنے عجیب سوال کیوں کر رہے ہو؟ جان جیسے حلق میں اٹکی تھی اس کی نگاہوں میں ابھرتی رومانیت دیکھ. عجیب سوال؟ اپنی بیوی سے پوچھنا کہ مجھے یاد کیا، یہ عجیب سوال کیسے ہو گیا؟ وہ الجھ کر ایک آئی برو اچکائے چھوٹی آنکھوں سے مقابل کے حسین چہرے کو گھورتے ہوئے استفسار کرنے لگا. میں کیوں یاد کرنے لگی بھلا؟ وہ مشکل اپنے لفظوں کو ترتیب دیتے بھرم سے پوچھا. وہ بھرم سے ضرور بول رہی تھی مگر نظریں نہیں ملا رہی تھی، اور یہ بات مقابل کیسے نہ غور کرتا. اور تم کیوں یاد نہیں کرو گی بھلا؟ ایک میں ہی تو ہوں پوری دنیا میں جسے تم پورے حق سے یاد کر سکتی ہو. ہاتھ کی 4 انگلیاں اس کی گھنی زلفوں میں الجھا کر انگوٹھا اس کے نرم گالوں پر سہلاتے خاصا جتاتے ہوئے گویا ہوا. اس حسین دشمنے جانے ایک نگاہ اٹھا کر اس کی سیاہ آنکھیں دیکھی. اس کی آنکھیں رومانیت برسا رہی تھی جن سے وہ لڑکی ڈر جایا کرتی تھی. اس لمحے بھی حالت کچھ جدا نہ تھی. وہ گھبرا کر فوراً نظر جھکا گئی اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر. اگلے ہی پل وہ گلے لگا. تمہارا اور میرا رشتہ بہت خاص ہے انم، تم چاہے مانو یا نہ مانو. تم نہیں دیکھ سکتی مجھے کسی اور کے ساتھ، وہ الگ بات ہے. تم میری ہونا بھی نہیں چاہتی. تم جل جاتی ہو جب کسی اور کے قریب جاتا ہوں میں، مگر خود قریب نہ آ کر مجھے بھی جلا دیتی ہو. تم ہمیشہ سے میری تھی. اور مزیدار بات پتہ ہے کیا ہے؟ تم آج بھی صرف میری ہو. مجھ سے شدید نفرت کی دعوے دار ہو تم. ایسی نفرت جو محبت کا گمان دے، ایسی نفرت کہ میں نظر نہ آؤں تو تم ڈھونڈنے لگتی ہو، دیوانوں کی طرح تلاشتی ہو تم مجھے. کب تک؟ آخر کب تک یوں پتھر کی مورت بنے رہو گی؟ کب تک میرے حصے میں صرف سزا رہے گی؟ ظالم حسینہ، کچھ جزا کا بھی تو بندوبست کرو نا. میرا بھی تو کچھ حق ہے خوشیوں پر. کیوں خود بھی جلتی ہو اور مجھے بھی جلاتی ہو؟ کیوں نہیں مان لیتی میں محبت ہوں تمہاری، قلبی محبت؟ ہاں انم، میں قلبی محبت ہوں تمہاری. اس کے کان کے پاس منہ لا کر بھرائی آواز میں سرگوشی کرنے لگا.
اس کے محبت میں ڈوبے جملے اپنے سحر میں جکڑتے معلوم ہو رہے تھے۔ اپنے سینے سے لگائے وہ اس کے نازک وجود کو آہستہ آہستہ خود میں بھیجتا رہا۔ حال تو یہ تھا کہ مقابل اس کے سحر میں ایسی کھوئی تھی کہ خبر ہی نہ ہوئی کہ کب اس خوبرو نوجوان نے اپنے باہوں کے حصار میں اس کے وجود کو مکمل جکڑ لیا۔ اس کا ہر جملہ رومانیت سے بھرپور تھا۔ نعمان کی تیز چلتی دھڑکنیں وہ سن سکتی تھی۔ اس خوبرو نوجوان کی گرم سانسیں کانوں کو جھلساتی معلوم ہو رہی تھی اس لمحے۔ آخری جملہ سنتے ہی انم نے تیزی سے احتجاجی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں محبت نہیں کرتی تم سے، وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اپنی آواز کسی دور کھائی سے آتی معلوم ہوئی۔ تم کرتی ہو انم، تم کرتی ہو، ورنہ پینک اٹیک نہ آتا تمہیں میری دوسری شادی کی تصاویر دیکھ کر۔ اس نازک گڑیا نے احتجاج کرتے ہوئے دور جانے کی کوشش کی مگر اس نے جانے نہ دیا۔ ان گرے رنگ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پور اعتمادی سے دعویٰ کیا۔ اس کی بھرائی آواز دھیمی مگر سحر انگیز تھی۔ وہ اپنے دعوے پر قائم تھا۔ میں نہیں کرتی، دانت پیستے ہوئے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اپنے جملے پر خاصا جماؤ دے کر بولی۔ تم کرتی ہو انم، تم کرتی ہو۔ میں ہی وہ شخص ہوں جس کی خاطر تم نے پہلی بار اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگائی تھی۔ مجھے تو کلر بھی یاد ہے، کیا تمہیں یاد نہیں؟ انم کا وجود اب لرزنے لگا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جسم سے جان نکلتی معلوم ہو رہی تھی۔ اس دشمن جا کے کپ کپاتے انابی لبوں کو ترسی نگاہوں سے تکتے وہ پھر برائی آواز میں بولا۔ اس کی سانسیں اب پھول رہی تھی۔ میں نہیں کرتی، اور کتنی بار کہوں، وہ ڈائری میری نہیں ہے۔ اس کی گرم سانسیں اب مقابل کو کمزور کر رہی تھی۔ اگر وہ ضدی تھا تو مقابل بھی کم نہ تھی۔ میں نے تو ڈائری کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اگر وہ تمہاری ڈائری نہیں تو تم کیسے جانتی کہ یہ بات ڈائری میں لکھی ہوئی ہے؟ وہ اسمارٹ مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا۔ انم بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی، تیزی سے دور جانے کی، پھر ایک بار صحیح کی، مگر وہ خوبرو نوجوان اجازت نہیں دے رہا تھا خود سے ذرا بھی فاصلہ قائم کرنے کا۔ ہائے، ان خوبصورت ہونٹوں کو پہلی بار زینت بھی میرے خاطر ہی دی گئی تھی۔ گہری بولتی نگاہوں سے ان انابی لبوں کو تکتے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے رشک بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھی اب۔ وہ نہیں مان سکتی تھی کہ وہ ڈائری اس کی ہے، ورنہ یقیناً نعمان قاتل بھی اسے ہی گمان کرتا، جبکہ قتل اس نے نہیں کیا تھا۔ تم ان باتوں سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں فقط ایک لفظی جواب تھا مگر وہ کل تھا۔ اب اس کے بعد نہ کسی سوال کی حاجت تھی نہ کسی جواب کی۔ بس ایک بار کہہ دو تم کہ کرتی ہو۔ مان لو انم، تم کرتی ہو۔ اس کے ہونٹوں کے پاس اپنے ہونٹ لا کر اس کی میٹھی مہک محسوس کرتے بضد لہجے میں کہا۔ میں نہیں۔ نعمان کا پریشرائز کرنا اس کا ذہن برداشت نہ کر سکا۔ اگلے ہی لمحے وہ کمزور سا احتجاج کرتے بے ہوش ہو کر گرنے لگی۔ نعمان نے فوراً اس کے ڈھیلے پڑتے وجود کو اپنے باہوں کے حصار میں اٹھا لیا۔ دوسری جانب علیشبہ نے بے چینی و غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے ولی صاحب کو کال کی۔ ہاں جی، تو کیسی لگی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ؟ مجھے تو بہت اچھی لگی آج کے ایپیسوڈ میں۔ مجھے لگتا ہے یہ سب ولی صاحب نے کیا ہے، انہوں نے گیم کیا ہے علیشبہ کے ساتھ نعمان کی شادی کروانے کے لیے۔ بہرحال باقی تو رائٹر صاحبہ کو بھی پتہ ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو اچھے اچھے سے کمنٹ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔